बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। सदीक जान आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गवादर पहुँचे थे और गवादर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदीक जान से जो मुलाकात हुई है उसमें क्या बात हुई है और कैसे अरशद शरीफ को मुँह की खानी पड़ी है और अरशद शरीफ के जो गुंडे हैं उनको आज वज़ीर-ए-आज़म के जो इवेंट था, आज गवादर में इवेंट था, उसमें दाखिल होने पर भी पाबंदी लगा दी गई। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी एक आवाज़ थी उसकी पहली बड़ी कामयाबी थी जो उनको वहाँ पर रुसवाई उठाना पड़ी और साथ अरशद शरीफ की वजह से ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मीडिया टॉक अपनी कैंसिल की। मामला क्या था और कैसे अरशद शरीफ का जो असल चेहरा है अब वो कौम के सामने आ गया है। सदीक जान गवादर से इस्लामाबाद वापस पहुँच गए हैं और हमारी उनसे बड़ी डिटेल बात हुई है और उन्होंने आज का पूरा जो अहवाल है वो हमारे साथ शेयर किए, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे मरीम नवाज़ आज इस्लामाबाद पहुंची हैं और इस्लामाबाद पहुंचकर सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी तारीख समाअत है। अब जानते हैं कि मरीम नवाज़ का जो मामला है, मरीम नवाज़ के वालिद के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं वो मुस्तरद हो चुकी हैं। अब सिर्फ 2 अपीलें हैं नैब की जिनको सुना जाना है और दूसरी तरफ अपील है कैप्टन सफदर की और बेगम सफदर की। दोनों अपीलें उनके ऊपर कल समाअत होने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उस समाअत में मरीम नवाज़ ने पेश होना था और मुझे ये लगता है कि अगर कल उनका वकील पेश हो जाता है तो ये 2 से 3 जो डेट ऑफ हेयरिंग्स है उसके ऊपर जो बहस है वो मुकम्मल हो जाएगी। और मरीम नवाज़ जो आजकल आपको बुझी सी नज़र आती हैं उसकी वजह यह है कि उनके अब दोबारा जेल जाने के दिन आ गए हैं और उनका जो अगला ठिकाना है वो जेल है। और दूसरी तरफ आबिद शेर अली की अहलिया उनकी डेथ हुई है और उनकी डेथ होने के बाद आबिद शेर अली ने पहले तो बड़ी जो हौसला और जमा मर्दी का मुजाहरा करते हुए ये ऐलान किया कि वो आएंगे और वो अपनी अहलिया के जनाजे में शिरकत करेंगे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिन्होंने अपनी माँ को पार्सल करके उनकी लाश को भिजवा दिया था वो आबिद शेर अली को कैसे आने देंगे। आबिद शेर अली के ख़िलाफ़ जो एंटी करप्शन के इतने मुकदमात दर्ज हैं वो कैसे आएंगे। अभी तक ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ने आबिद शेर अली को कहा है कि आप इमोशनल ना हो, मरने वाले मर गए हैं और आपको इससे क्या लगा कि उनकी डेथ हुई है, आप और शादी कर लेना, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप वहाँ जाएंगे, आप गिरफ़्तार हो जाएंगे, आपके ख़िलाफ़ पहले मुकदमात दायर हैं। तो अगर आपने आज़ाद लाइफ गुजारनी है तो आप यहाँ रहें, आप फैसलाबाद वापस ना जाएँ। अभी तक जो आबिद शेर अली है वो फ़ैसला नहीं कर पाए कि उन्होंने आना है या नहीं आना, लेकिन एक बात क्लियर है और वो ये कि आबिद शेर अली को मना किया है मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ने। फिर हम बात करते हैं हमज़ा शहबाज़ की। हमज़ा शहबाज़ को दोबारा FIA ने कल के लिए तलब किया हुआ है और FIA ने जो रिकॉर्ड मांगा था, एक तो उनकी प्रॉपर्टी की दस्तावेज़ात थी या उसकी जो मनी ट्रेल थी वो तलब की गई थी। इसके अलावा भी उनसे जो पूछगछ करनी है या उनसे जो बातें उगलवानी थी और तफ्तीश करनी थी और जो सवाल उन्होंने जिन सवालों का जवाब नहीं बताया था उसके लिए भी तलब कर लिया गया है हमज़ा शहबाज़ को। और हमज़ा शहबाज़ अब दोबारा FIA की 5 रुकनी टीम के सामने पेश होंगे और मुझे ये लगता है कि अब जैसे जैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पाँव मजबूत होते जा रहे हैं, जैसे जैसे अपोजिशन कमज़ोर होती जा रही है, वैसे वैसे अब इनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं अब वो उनमें तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। और उसकी वजह यह है कि पहले ये PDM के प्लेटफार्म से ब्लैकमेल कर रहे थे, अब आपने देखा आसिफ जरदारी को भी तलब कर लिया गया है, शर्जील मेमन को भी तलब कर लिया गया है और 4 वज़रा को नैब ने तलब किया है जो कि वज़रा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सिंध से, एक सेनेटर भी हैं। तो इसी तरीके से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने दिया गया, हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ ये केसेस हैं, मरीम नवाज़ की अपीलें हैं। तो मामला बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है और मुल्क की सियासत बड़ी जो एक तरह से हालात बड़े गर्म होते जा रहे हैं क्योंकि आगे इन्होंने कैंपेन करनी है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब डिलीवर करना शुरू करना है क्योंकि पहले 2.5 साल तो अपने पाँव मजबूत करने के थे और वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मजबूत किए हैं और अब वो लेकर चलेंगे आगे अपनी जो मूवमेंट है नए पाकिस्तान की और उसमें इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे। और वैसे वैसे जो पाकिस्तान मुखालिफ या जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है अब उनको भी माफ़ी नहीं मिलेगी और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी तेज़ होती जाएंगी। अब हम आ जाते हैं गवादर से। गवादर में आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहुँचे। एक तो जो वहाँ पर CPAC के हमारे चेयरमैन हैं जो असलीम बाजवा, उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं, आसिम सलीम बाजवा को,
کہ بڑا خوبصورت ایونٹ تھا آج، اور ہمارے جو دوست گئے ہوئے تھے یوٹیوبرز، انہوں نے ہمیں انفارم کیا، انہوں نے ہمیں آگاہ کیا سارے معاملات کے حوالے سے۔ دوسرا، وزیر اعظم عمران خان کی آج وہاں پر ملاقات ہوئی ہے ارشد شریف سے بھی اور صدیق جان سے بھی۔ صدیق جان نے اپنا سارا جو کیس تھا وہ وزیر اعظم عمران خان کے سامنے رکھا کہ ہمیں تو انوائٹ کیا گیا تھا، یوٹیوبرز کو جرنل انوائٹ کیا گیا تھا، اور اس میں ہم لوگ آئے اور ہمارے ساتھ آگے یہ سلوک کیا گیا، اور ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم اس ایریا میں آ گئے ہیں کہ جہاں ہمیں کوئی چھو نہیں سکتا، لیکن یہاں تو آپ کے اپنے لوگوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا۔ اور آج اسلام آباد میں بھی آپ جانتے ہیں کہ نوجوان صحافی جو ہمارے یوٹیوبرز دوست ہیں اور جو نوجوان صحافی ہیں، انہوں نے آج بڑا دبنگ قسم کا ایک مظاہرہ کیا اے آر وائی کا جو وہاں پر دفتر ہے اسلام آباد میں، اس کے باہر، اور سلمان اقبال سے مطالبہ بھی کیا کہ ارشد شریف جیسے غنڈوں کو اپنے چینل پر نہ بٹھائیں، نہیں تو ہم اے آر وائی کا بائیکاٹ کریں گے، کیونکہ اے آر وائی اب اگر جیو کے نقش قدم پر چلے گی اور جیو اگر حامد میر کو بچاتا رہا ہے اور اب اے آر وائی ارشد شریف کو بچائے گا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے آر وائی اب یوٹیوبرز کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اے آر وائی میں جو اچھے چہرے بھی ہیں، اچھے نام بھی ہیں، اور وہ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، ریاست کی بات کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی جو کالی بھیڑیں ہیں وہ بدنام کریں گی ادارے کو، اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ وہاں پر آج یہ ہوا کہ جب وزیر اعظم عمران خان کو ساری باتوں کا پتہ چلا تو عمران خان نے ایک تو جو ان کے جو وہاں پر موجود تھے جو لوگ، کل 4 لوگ تھے جو حملہ آور تھے ارشد شریف کے ساتھ، ایک تو عدیل راجہ تھا اور باقی جو 3 لوگ تھے، چاروں کو آج اس ایونٹ میں جانے کی اجازت نہیں ملی اور ان کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملی، اور وزیر اعظم عمران خان، عاصم سلیم باجوہ اور ان سارے لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ وہ غنڈے ہیں اور وہ غنڈہ گردی کر رہے ہیں، اور انہوں نے غنڈہ گردی کی ہے، اس وجہ سے ان کو آج سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملی اور ان کو کسی نے گھسنے نہیں دیا۔ وہ گھس بیٹھے تھے لیکن ان کو کسی نے ایونٹ میں شامل نہیں ہونے دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا تماچا ہے ارشد شریف کے منہ پر کہ ایک صدیق جان جس کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ کیڑی ہے اور وہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو مسل کر چلے جاتے ہیں، یہ ہاتھی جو ہیں میڈیا کے، تو انہوں نے سمجھا تھا کہ صدیق جان بھی کو کیڑا مکوڑا ہے اور ہم اس کو مسل کر چلے جائیں گے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایک مضبوط، اس کے ساتھ ایک پوری ٹیم کھڑی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ان میڈیا سے بلیک میل ہوتے رہے، ان کے چہرے دیکھ سے ان سے نحوست آنے لگ گئی، اور آج لوگوں کو نئی چیزیں ملتی ہیں، نئی اویئرنیس ملتی ہے۔ ایک وقت تھا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ آصف زرداری کے خلاف کیسز کتنے ہیں، ان کیسز میں ہوا کیا ہے۔ اب فنگر ٹپس پر یاد ہے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس میں رکاوٹ بننے والا کون ہے، آصف زرداری کیسے اپنے کیسز میں ڈرامہ کر رہے ہیں، مریم نواز کے خلاف کیسز میں ان کے وکلا کیا کرتے ہیں، شہباز شریف نے کیسے ججز کو ٹرانسفر کروایا، ہر چیز اب ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے فنگر ٹپس پر ہے۔ کیا یہ میڈیا یہ باتیں بتاتا تھا؟ میڈیا تو اپنے رپورٹر کو 1 منٹ سے زیادہ بولنے نہیں دیتا، اور ابھی وہ آخری بات کمپلیٹ نہیں کی ہوتی اور وہ کاٹ دیتے ہیں، ان کی کال کٹ جاتی ہے اور وہ آگے اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کو بڑی تکلیف ہے، اور اس تکلیف کو ہم ان کو مزید تکلیف دیں گے، ہم ان کو مزید چوٹ پہنچائیں گے، کیونکہ جن کو اگر یہ لگتا ہے کہ اگر وہ نوجوانوں کو ڈرا دھمکا کے یا ان کو بلیک میل کریں گے تو یہ ان کی بھول ہے۔ ہم نہ تو کسی بلیک میلنگ میں آنے والے ہیں اور نہ ہم ڈرنے والے ہیں۔ صدیق جان سے جب میری بات ہوئی ہے، وہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ میں نے کہا ہے کہ میں تیار ہوں اور میری جو سروسز ہیں بطور وکیل وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہم کل لاہور ہائی کورٹ میں ایک اجلاس بھی کرنے جا رہے ہیں، اور میں نے ان سے اجازت لینی تھی کہ ہم یہاں لاہور میں ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن دینے جا رہے ہیں ارشد شریف کے خلاف اور اس کی غنڈہ گردی کے خلاف۔ خیر، اس سے ابھی تک مجھے صدیق جان نے اس لیے روکا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ان کی بڑی ڈیٹیل بات ہوئی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے انصاف کی یقین دہانی دلوائی ہے۔ تو صدیق جان یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی قدم اٹھائیں ہم مل کر اٹھائیں اور ایک دوسرے کے مشورے سے اٹھائیں، تاکہ ہم اس کو انجام تک پہنچائیں۔ اور ہم ان لوگوں کو، اب ایک بات بڑی کلیئر ہے، ارشد شریف کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم معافی نہیں دیں گے۔ کیوں معافی نہیں دیں گے؟
کہ کسی کو آپ کسی انوسینٹ کو اس لیے اس پر ظلم کرنا کہ وہ اکیلا ہے اور آپ کا جو جی چاہے گا آپ اس کو زد و کوب کریں گے، آپ تشدد کریں گے۔ آپ لوگ تو ہم تو سنا کرتے تھے کہ صحافی کے پاس قلم کی طاقت ہے، صحافی کے پاس زبان کی طاقت ہے، یہ کون سی طاقت ہے کہ آپ تشدد کرنے پر آ جائیں اور آپ زد و کوب کریں؟ اس کی تو کوئی اجازت نہیں دیتا۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ مین سٹریم میڈیا جو ہے 98% جو ہمارے صحافی ہیں بڑے بڑے جن کے نام ہے جو آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں، کسی ایک نے کنڈیم نہیں کیا، کچھ نے کنڈیم کیا تو ارشد شریف کا نام نہیں لیا، صرف اتنا بول دیا سینئر صحافی۔ تو منافقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنی جنگ ہم نے خود لڑنی ہے اور ہمارے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے، اور پوری قوم ہمیں اس بات کی یقین دہانی دلوا رہی ہے۔ اور وہ آپ نے دیکھا کیسے جو ہیش ٹیگ ہے صدیق جان کا وہ دوسرا دن ہے اور وہی ٹویٹر پر نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام ان نوجوانوں سے پیار کرتے ہیں اور وہ ان کی قدر کرتے ہیں کہ ان بڑے جو ہاتھی تھے صحافت کے ان سے ان کی جان بچائی ہے۔ اب جو ڈیسیجن ہے وہ یہ ہے کہ آج رات صدیق جان نے اپنے وہاں جو اسلام آباد میں جو قریبی دوست ہیں، کیونکہ ہم لوگ تو دور ہیں لاہور میں، تو ہمارا جو ہے وہ ہمارے ساتھ وہ رابطے میں ہیں، وہاں آج ان کی میٹنگ ہوگی اور اس میں میری سجیشن یہ تھی کہ ہم ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اپلیکیشن دیں، ہم ایک اور یہ ہراسمنٹ کی ہو، ہراساں کرنے کی، اور یہ ہم ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں دے سکتے ہیں اور اس میں طلب کیا جائے ارشد شریف کو اور پوچھا جائے کہ بھئی یہ کیا بدماشی ہے کہ آپ اگر کوئی اپنی آفیشیل ڈیوٹی پر گیا ہو یا اپنی پروفیشنل ڈیوٹی پر ہو اور آپ اس کے اوپر حملہ کریں تو کیا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی۔ دوسرا تھا ان کے خلاف کرمنل انٹیمیڈیشن کی یا جو ایزالٹ ہے، جو ایزالٹ کیا گیا ہے اس کی FIR درج کروائی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے مائنڈ میں ہیں۔ میں نے اپنی جو سروسز ہیں وہ صدیق جان کے لیے وقف کر دی ہیں، میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ میری سروسز آپ کے ساتھ ہیں، اب صرف انہوں نے حکم کرنا ہے، وہ اپنا مشورہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ کارروائی کریں گے اور ہم یہ جنگ لڑیں گے اور یہ جنگ جیتیں گے۔ اور اس میں پہلی ہماری کامیابی یہ ہے کہ ان چاروں غنڈوں کو نہیں جانے دیا آج کے ایونٹ میں اور وہ باہر بیٹھے رہے ہیں۔ اور پھر ارشد شریف یہ سمجھتے ہیں کہ آج انہوں نے دباؤ ڈال کے وہاں پر میڈیا ٹاک نہیں ہونے دی، تو ارشد شریف کی وجہ سے اگر میڈیا ٹاک نہیں ہوئی تو نقصان پاکستان کا ہوا۔ یہ پہلے چاہتے تھے کہ صدیق جان کے اوپر تشدد کیا ہے اور ہم اس مسئلے کو ایسے اٹھاتے کہ ہم وزیر اعظم عمران خان کی کاز کو نقصان پہنچاتے، ایسا ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ ہم حکومت کی یا ریاست کی جو کاز ہے اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہاں، جو بے گناہ اگر ظلم کرے گا تو پھر مظلوم کے پاس ایک ضرور ریمیڈی ہے کہ وہ ظالم کے خلاف لڑے اور انصاف کے لیے لڑے، وہ ہم انشاءاللہ لڑیں گے اور بہت جلد آپ کو ہم خوشخبری سنائیں گے کہ ہم کیا ان کے خلاف کرنے جا رہے ہیں اور ہم ایکشن بھی لیں گے اور ہم انشاءاللہ ان کو آخر تک چھوڑ کر آئیں گے۔ وہ کوئی اور ہوں گے جن کو یہ ڈرا دھمکا کے بھیج دیتے تھے، ہم انشاءاللہ نہ جھکنے والے ہیں نہ ڈرنے والے ہیں، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے اور آپ سب دوستوں کی محبت سے اور آپ کے تعاون سے انشاءاللہ ان سارے لوگوں کا مقابلہ کریں گے اور ہم حق اور سچ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔